बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक इंतहाई अहम ऐलान। मुझे कुछ अरसे से शिकायत मौसूल हो रही थी कि हमारा यूट्यूब का कंटेंट लोग डाउनलोड करके फेक अकाउंट्स फेसबुक पर बनाकर इसे अपलोड कर रहे हैं। मैंने मुतादिद दफ़ा फेसबुक को शिकायत भी इस हवाले से की, लेकिन बहुत सारे अकाउंट्स अभी भी एक्टिव हैं। अब हमने फ़ैसला ये किया है, मैंने और मेरी टीम ने, कि हम अपने कंटेंट को फेसबुक पर भी लेकर जा रहे हैं और आज से हमारा फेसबुक पेज एक्टिव है और जो भी वीडियो हमारी आएगी, क्योंकि ख़बरें बहुत सारी होती हैं, तो अब हम ख़बरों को डिवाइड कर रहे हैं। अहम ख़बरें आपको दोनों प्लेटफॉर्म्स पर मिलेंगी और अब आप फेसबुक पर जाकर हमारे उस पेज को लाइक भी कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। और फिर इसके साथ साथ एक और भी वजह है कि इन तमाम लोगों का रास्ता रोकना बहुत ही ज़रूरी था जो फेक अकाउंट्स है वीडियोस को डाउनलोड करते हैं, कॉपीराइट्स वायलेशन कर रहे हैं। तो अब हमने ये फैसला किया है कि फेसबुक के ऊपर भी आपके सामने अपने शो को लेकर आएँ और वीडियोस रेगुलर बुनियादों पर अब फेसबुक पर भी अपलोड होंगी और आप इन्हें जाकर देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। फिर आज के इस प्रोग्राम में 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, एक इंतहाई अहम शख्सियत की तरफ से दावा किया गया है कि पंजाब असम्बली को अगले 48 घंटों में तहलील कर दिया जाएगा। इसकी हकीकत क्या है, इसकी तफसील आपके सामने हम रखेंगे। और फिर एक इंतहाई अहम बैठक हुई है परवेज़ इलाही और इमरान खान के दरमियान ज़मान बाग में, उसका हाल अहवाल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और उससे पहले मुशावरती इजलास हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान का, कायदीन का, और वहाँ पर क्या राय आई है असम्बली को तहलील करने के हवाले से। इधर परवेज़ इलाही साहब ने एतमाद का वोट लिया और उधर एक सो की कैफियत है एवन फील्ड के अंदर और इंतहाई अहम फैसले किए गए हैं नून लीग के हवाले से। लंदन में बैठक हुई और अगले 2-3 रोज़ के अंदर मरीम नवाज़ क्या करने जा रही हैं, इसकी तफसील भी लंदन से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है एतमाद का वोट लेने के बावजूद जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है और ये तहफ़्फ़ुज़ात किस नौइयत के हैं आपको बताएंगे। और फिर एक ख़बर सिंध के हवाले से भी है। MQM के तमाम धड़े एक हो गए, कल के दहशतगर्द आज भाई भाई बनकर बैठ गए और जिन्होंने माओं की गोदों को उजाड़ा, अब उन नौजवानों को दोबारा रिहा करने की रिक्वेस्ट जो है वो डाली गई है। किन लोगों के सामने, ये कहानी भी आपको सुनाएंगे। फिर सबसे पहले आपको ये बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से हर तरह की कोशिश करके देख ली गई कि किसी तरह परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेने से रोका जा सके। और माजी में नून लीग ये मौक़िफ़ इख्तियार करती रही कि अगर तुम में हिम्मत है इमरान खान, तो असम्बलियों को तहलील करो, जो सीने से लगाकर बैठे हो इन्हें कुर्बान करो अवाम की अदालत में, हम तुम्हारे साथ जाएंगे। लेकिन हमने एक वाज़े मौक़िफ़ तब्दील होते हुए देखा PDM की जमातों का और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं, पहले दिन से मुस्लिम लीग नून के अंदर नवाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश थी कि हमें इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए, लेकिन शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और फिर दूसरी तरफ ये भी आप याद रखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश रही कि हमें इसी हुकूमत को चलाना है, मुश्किल फ़ैसले करें, रियासत को बचाएं और सियासत को कुर्बान करें। ये एक बयानिया बनाकर कौम के सामने रखने की कोशिश की गई। लेकिन नवाज शरीफ साहब ये चाहते थे कि आम इंतखाबात ही मसले का हल है। अब जो सूरत हाल पैदा हुई है एतमाद के वोट के बाद की, लंदन के अंदर नवाज शरीफ साहब ने बड़े सख्त अल्फाज में और गुस्से के साथ यही सवाल आज तमाम लोगों के सामने रखा कि मैं तो तुम्हें माजी में भी कहता रहा कि हमें इंतखाबात में जाना चाहिए, लेकिन उस वक्त आप तमाम लोगों ने मेरी नहीं सुनी और फिर लोगों का ये ख्याल था कि हम अपने केसेस ख़त्म करा लेंगे, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन अभी भी हमें आम इंतखाबात की तरफ जो है वो जाना चाहिए। अब इस हार के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की बेचैनी पाई जाती है और बेचैनी व्यूअर्स ये है कि जो कुछ पंजाब असम्बली के अंदर हुआ है वो नाकामी थी राना सनाउल्लाह की, वो नाकामी थी अता तारड़ की, वो नाकामी है मरीम नवाज़ की। और जब ये सवाल मुशावरती कमेटी के इजलास में सामने रखा गया तो फिर एक दूसरे ने मलबा जो था वो राना मशहूद साहब के ज़रिए जो बात सामने आई, राना मशहूद साहब उस मीटिंग से उठे और उन्होंने कहा कि जनाब आप मुझसे क्या कहते हैं। जब गिला किया गया पार्टी कायदीन की तरफ से कि राना साहब आपने क्या किया है, और फिर दूसरी तरफ पंजाब की क़यादत को
کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں، ان لوگوں سے پوچھیں جو گیلری میں بیٹھے تھے۔ اب گیلری میں کون بیٹھا تھا؟ رانا ثناء اللہ، اور ساتھ کون بیٹھا تھا؟ عطا تارڑ۔ اور ان دونوں شخصیات کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ جناب ان کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں۔ ہم نے پاکستان کے میڈیا کو، کیونکہ میرے پاس 5-6 سکرینز لگی رہتی ہیں ہر وقت، اور شاید عام آدمی کسی ایک چینل کو جو فالو کرتا ہے وہ اسی کو فالو کرتا ہے، تو میں ایک کمپیریٹیو انالیسز پچھلے پوری رات میں نے جو آبزرو کیا کہ ایک چینل جو ہے اس کی یہ بھرپور کوشش تھی کہ وہ کسی طرح پرویز الہی صاحب کو ہرا دے، اور پھر باقی چینل جو ہیں وہ رپورٹنگ وہ کر رہے تھے جو کچھ گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے۔ اور انہوں نے یہ نمبرز، یعنی یہ لوگ ان سے رابطے میں ہیں، نمبرز دیے جاتے ہیں 171 اور مقابلہ جو ہے وہ سخت ہو گیا، اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ لانچ کی گئی۔ لیکن اس کے باوجود جو نمبرز اسمبلی فلور پر نظر آئے وہ 186 کا میجک نمبر تھا جو پرویز الہی صاحب نے جو ہے وہ حاصل کیا، یعنی تمام تدبیریں دھرے کی دھری رہ گئی۔ اور رانا ثناء اللہ نے جو دعویٰ کیا کہ میں پنجاب جو ہے فتح کر کے وفاق میں واپس جاؤں گا، اس میں بھی ناکام رہے۔ اب ان کی سبکی ہوئی ہے، اور پنجاب کی قیادت رانا مشہود صاحب جو ہیں انہوں نے تمام ملبہ جو ہے وہ پارٹی کے باقی لوگوں پر ڈال دیا، کیونکہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیتا کی ہے تو اس پر سوال یہ تھا کہ گیلری والوں سے پوچھیں، اور پھر گیلری والوں نے یہ کہا کہ حمزہ شہباز کو پاکستان میں ہونا چاہیے تھا، لیکن حمزہ شہباز موجود ہی نہیں ہے۔ مریم نواز کو پاکستان میں ہونا چاہیے تھا، وہ بھی موجود نہیں ہے۔ ویورز، ہوتا کیا ہے جب آپ پارٹی کے لیڈر ہوں اور لوگ جو آپ کے ساتھ چل رہے ہوں وہ آپ سے بات کرنا پسند کرتے ہیں، وہ بیچ میں کسی بھی برج اور پل کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ نمبر 2 نمبر 3 سے کسی صورت بھی بات جو ہے وہ نہیں کی جائے گی۔ لوگ چاہیں گے کہ نمبر 1 سے بات کی جائے جو پارٹی کے اندر تمام فیصلے کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر ایک بہت ہی زبردست قسم کی ایک کنفرنٹیشن پائی جاتی ہے، لوگ ملبہ ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں۔ اور اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے نواز شریف کے سامنے جو آپشنز رکھے گئے، نواز شریف صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ہمیں انتخابات کی طرف جانا چاہیے، اور پھر پارٹی کے اندر سے بھی اب یہ آواز آ رہی ہے کہ ہم نے ماضی کے اندر مشرف کے دور کو بھی دیکھ لیا، ہم نے اس کے علاوہ جب آپ کی حکومت گری وہ دور بھی دیکھ لیا، ہمیں ہٹانے کی کوشش کی، مٹانے کی کوشش کی، لیکن آج بھی ہم سیاست میں زندہ ہیں، تو ہمیں انتخابات سے پھر ڈر کیوں لگتا ہے؟ ہمیں انتخابات میں جانا چاہیے۔ اب یہ کب جائیں گے؟ اوبویسلی اب یہ بات جو ہے ان کے ہاتھ سے تو نکل گئی ہے، لیکن دوسری طرف دعویٰ کیا گیا ہے جو سپیکر پنجاب اسمبلی ہیں ان کی طرف سے۔ وہ دعویٰ کیا تھا وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن مریم نواز نے اب یہ اصولی فیصلہ کر لیا ہے، لندن سے خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ اب وہ بہت جلدی پاکستان جائیں گی اور پارٹی کی قیادت کو سنبھالیں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ناراض دھڑوں کو اور نون لیگ جو بکھری ہوئی ہے اسے ایک نقطے پر اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی؟ تو مجھے ایسا نہیں لگتا۔ اس کی بنیادی وجہ پارٹی کے اختلافات ہیں، اور پھر لوگ مریم نواز کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے اگر آپ آپ کے پارٹی کے اندر قیادت ہو اور اس ینگ قیادت میں اگر کوئی کرزما ہو تو لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اگر کرزما نہ ہو اور صرف مروثیت کا ہار پہن کر آپ عوام میں گھومیں گی پھریں گی، پارٹی کے اندر کسی کرسی پر بیٹھنے کی کوشش کریں گی، تو لوگ آپ سے نفرت کریں گے، اور مریم نواز اب یہی نفرت لے کر پارٹی کو ڈبوتی ہیں یا پھر کنارے پر پہنچائیں گی۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کنارہ انہیں نصیب ہوگا۔ مجھے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ مریم نواز کی جو کنفرنٹیشن ہے وہ خاندان کے اندر بھی ہے، شہباز شریف صاحب کی شکل میں، حمزہ شہباز کی شکل میں اور دیگر لوگوں کی شکل میں، تو کسی صورت بھی مریم نواز کے لیے یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ وہ پنجاب کو فتح کر لیں۔ یہاں پر تو بہت بڑے بڑے بحری جہاز جو ہیں وہ غرق ہو گئے ہیں، اور نون لیگ جو ہے مجھے غرق ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے پنجاب کے اندر۔ ویورز، اب آپ کو بتا دیں کہ 48 گھنٹوں کی بات کہی گئی ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین صاحب کی طرف سے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آئندہ 28 سے 48 گھنٹوں میں ہم اسمبلی جو ہے وہ توڑ دیں گے۔ اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب یہ خبر آ رہی ہے فواد چوہدری صاحب کی طرف سے کہ گورنر نے اسمبلی نہ توڑی تو 48 گھنٹے میں اسمبلی ٹوٹ جائے گی۔ پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی توڑنے کی اسمبلی پر دستخط جو ہیں وہ کر دیے ہیں۔ یہ بریکنگ نیوز آپ کو ہم دے رہے ہیں، یہ فواد چوہدری صاحب کی طرف سے جو ہے وہ دعویٰ کیا گیا ہے، اور پھر پنجاب اسمبلی کے ساتھ خیبر پختونخوا اسمبلی کو بھی تحلیل جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنے کی ایڈوائس جو ہے وہ بھجوا دی گئی ہے، اور پنجاب اسمبلی کی تحلیل کرنے کی ایڈوائس پر دستخط جو ہیں وہ سی ایم پنجاب پرویز الہی صاحب کی طرف سے جو ہیں کر دیے گئے ہیں۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ
اس اسمبلی کی جو تحلیل کا معاملہ ہے، ایڈوائس کا معاملہ گورنر کے پاس پہنچے گا، اور گورنر اگر اس پر دستخط نہیں کرتے تو 48 گھنٹوں کے بعد اسمبلی جو ہے وہ تحلیل سمجھی جائے گی۔ اب اس کے بعد اگلا جو نقطہ ہے وہ کیا ہوگا؟ اگلا نقطہ ویورز یہ ہوگا کہ جناب آپ نے ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنانی ہے۔ اسپیکر صاحب کے یہ اپوزیشن لیڈر صاحب جو ہیں نا، حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں، وہ بیٹھیں گے آپ کے پرویز الہی صاحب کے ساتھ۔ سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ بیٹھیں گے؟ کسی صورت بھی نہیں بیٹھیں گے۔ اور پھر معاملہ کہاں پہ جائے گا کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنانے کا؟ پھر یہ معاملہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے پاس جائے گا، ایک کمیٹی بنائی جائے گی، دونوں طرف سے 3 لوگوں کا انتخاب ہوگا، اور پھر معاملہ آگے بڑھے گا۔ اگر یہ معاملہ وہاں بھی کسی صورت کسی نقطے پر نہ پہنچ سکا تو پھر یہ معاملہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کو جو ہے وہ بھجوا دیا جائے گا۔ لیکن جو خبر اس وقت ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، میں آپ کو دوبارہ بھی بتا دیتا ہوں، چونکہ میرے سامنے اب پیپر آ گیا ہے جس میں لکھا ہوا ہے ڈیئر گورنر پنجاب، I, Parvez Elahi, Chief Minister Punjab, hereby advise you to dissolve the Provincial Assembly of Punjab۔ اور یہ ایک اصولی فیصلہ یعنی کر لیا گیا ہے پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنے کا، اور اب 48 گھنٹوں میں یہ جو دعویٰ تھا، جو اعلان کیا گیا تھا اسپیکر پنجاب اسمبلی کی طرف سے، اب ہمیں یہ حقیقت بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اب اسمبلی کو تحلیل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تمام کوششیں کر لی گئی پنجاب اسمبلی کو بچانے کی، جو آپ کے پرویز الہی صاحب ہیں ان کی طرف سے بھی، وہ روتے دھوتے متعدد دفعہ گئے زمان پاک میں، وہاں پر بیٹھ کر انہوں نے گفتگو کی، منانے کی کوشش کی، لیکن عمران خان جنہوں نے قومی اسمبلی سے جب وہ باہر آئے، ان کا موقف یہ تھا کہ ہم اس ایوان میں نہیں بیٹھیں گے جہاں پر ایک جعلی اور رجیم چینج مینڈیٹ کو عوام پر مسلط کیا گیا ہے۔ اور اب وہی فیصلہ پنجاب اسمبلی میں ہمیں نظر آ رہا ہے، جہاں پر پرویز الہی صاحب سی ایم پنجاب ہیں، انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا، اور اگلے لمحے جو ہے اس اسمبلی کو تحلیل کر دیا گیا۔ لندن سے خبر یہ تھی کہ شاید کوئی موومنٹ آ سکتی ہے، یعنی تحریک عدم اعتماد اسمبلی میں جمع کروائی جا سکتی ہے، تاکہ پرویز الہی کو اعتماد کا جو ووٹ ہے وہ لینا پڑے، اور پرویز الہی کے خلاف جو ہے تحریک عدم اعتماد لائی جا سکے۔ اور پھر ویورز یہ بھی انتہائی اہم ہے کہ تحریک عدم اعتماد میں 186 کا نمبر دوسری طرف سے پورا کیا جانا تھا۔ خبر یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب نے 186 کا میجک فگر تو لے لیا، لیکن دوسری طرف یہ نمبرز پورے نہیں ہیں۔ اور خبر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پنجاب اسمبلی کا جو رجسٹر ہے، جو شیئر کیا گیا، جو خبر باہر آئی ہے رات جب اپوزیشن بینچوں پر موجود تھی پاکستان مسلم لیگ نون، تو 171 کا نمبر تھا، یعنی ان کے پاس مطلوبہ نمبر موجود نہیں تھا۔ اور اسی چیز سے بچنے کے لیے حسین الہی، راسخ الہی، پرویز الہی صاحب پہنچے ہیں، اور خان صاحب نے، جو میں آپ کو کافی دنوں سے یہ بات بتا رہا تھا کہ ہر صورت اسمبلی کو تحلیل کیا جائے گا، اب یہ ایڈوائس گورنر پنجاب کو جو ہے بھجوا دی گئی ہے۔ اور پھر فواد چوہدری صاحب نے میڈیا پر آ کر یہ پیغام جو ہے وہ پہنچایا، پریس کانفرنس کی، میڈیا ٹاک کی، اور اس میں بتایا کہ اب 48 گھنٹوں میں اسمبلی کو تحلیل جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، گورنر جو ہیں اب اس کے اوپر دستخط کر دیں۔ اور پھر آپ کو یہ بتائیں کہ اب 90 روز کے اندر پنجاب میں انتخابات کروانے ہوں گے، اور یہ جو میں نے عمل آپ کے سامنے رکھا کہ اپوزیشن لیڈر کو بیٹھنا پڑے گا پرویز الہی صاحب کے ساتھ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو سیٹ اپ ہے اس کے لیے، اور پھر اگر وہ معاملہ آگے نہیں بڑھتا تو پھر اس کی مختلف سٹیجز ہیں۔ 90 روز یعنی آج 12 جنوری ہے، اور ٹھیک 12 اپریل کو پاکستان کے اندر یعنی پنجاب میں جو ہے وہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں، آئین اور قانون یہ کہتا ہے۔ لیکن اس میں یہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ رمضان جو ہے وہ اپریل کے غالباً آخری ہفتے میں، یہ روزوں کے دوران جو ہے الیکشن کروانے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کیا موقف سامنے آتا ہے، چونکہ اس میں جو سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے وہ ہے الیکشن کمیشن۔ اور پھر یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اتنے بڑے صوبے کا الیکشن، یعنی یہاں پر بلدیاتی انتخابات کو تو آپ ڈیلینگ ٹیکٹک سے روکتے رہے، کیا پنجاب کے الیکشن کو روکنے کی کوشش کی جا سکتی ہے؟ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو اگر طول دیا گیا، عمران خان صاحب جو ہیں وہ میدان میں آ رہے ہیں، اور پھر اب یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، کیا اس کو ہائی جیک کر لیا جائے گا کچھ طاقتوں کی طرف سے، یا پھر جمہوری نظام کو آگے بڑھنے دیا جائے گا؟ آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ تمام لوگ جو پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن بینچوں پر تھے اب وہ بھی میدان میں ہوں گے، اس لیے
کچھ طاقتوں کے لیے شاید اس کو ماننا یا اس کے اوپر عمل درآمد کرنا اتنا آسان جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ ویورز آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ صورتحال ہے پنجاب کے اندر، دوسری طرف سندھ کے اندر جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، وہاں پر وہ لوگ جو ماضی میں ایک دوسرے کو دہشت گرد کہتے رہے، جو خود دہشت گرد تھے، آج وہ اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے اور انہوں نے اس سے پہلے کہ کوئی ان سے یہ سوال کرتا کہ جناب حالات کیسے بدل گئے، ماضی میں تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، آج کیا ہوا، تو انہوں نے خود ہی جو ہے جواب دینا شروع کر دیا، یہاں تک کہا کہ ماضی کی باتوں کو بھول جائیں، ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا۔ دو باتیں بڑی اہم ہوئی ہیں، جو گفتگو ہوئی وہ میڈیا پر رپورٹ ہوئی ہے، لیکن جو چیزیں اہم ہیں اور اس کا تجزیہ کرنا بہت ہی ضروری ہے کہ ایک پیغام انہوں نے آصف علی زرداری کو دیا، اور وہ پیغام کیا تھا؟ پیغام یہ تھا کہ ہم نے کراچی کو اس لیے آزاد نہیں کروایا را سے، یعنی وہ مان رہے ہیں کہ ماضی کے اندر جو آج متحد ہوئے وہ ماضی کے اندر را کے ایجنٹ تھے، وہ ماضی کے اندر لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے۔ ان کا اشارہ الطاف حسین صاحب کی طرف تھا، الطاف حسین نے کراچی کے امن کو کس طرح تباہ کیا، خیر انہوں نے ایک بات تو تسلیم کر لی، اس پر پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کیا حرکت پہ آئیں گے، پہلی بات۔ دوسرا پیغام انہوں نے یہ دیا کہ ہم نے کراچی کو را سے اس لیے آزاد نہیں کروایا تھا کہ آصف علی زرداری کے حوالے کر دیا جائے، اور پھر انہوں نے ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ زرداری صاحب اگر آپ بلاول کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں ساتھ لے کر چلنا پڑے گا۔ یہ پیغام صرف آصف علی زرداری کے لیے نہیں تھا، بلکہ انہوں نے مہر لگائی ان تمام خبروں کے اوپر جو اس سے پہلے ہم آپ کو دیتے رہے کہ آصف علی زرداری کی خواہش ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ اپنے بیٹے کو اپنی زندگی میں بنائیں، جس سے انہوں نے خود بھی اظہار کیا، اور پھر اس کے لیے وہ ڈیل کر رہے تھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے۔ اور اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر ایم کیو ایم میدان میں آئی اور دھڑے ایک ہو گئے، تو پھر یہ پیغام ان کو بھی دیا جا رہا تھا کہ اگر فیوچر کے اندر آپ بلاول زرداری کی سپورٹ چاہتے ہیں تو ہماری بات کو ماننا پڑے گا۔ ویورز یہ بھی انتہائی اہم بات ہے کہ سندھ کے اندر بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے انہوں نے یہ یہاں تک کہہ دیا کہ ہم عدالتوں میں کہے، انہوں نے ہم سے کہا، عدالتوں نے کہا کہ آپ کا معاملہ غلط نہیں ہے، لیکن آپ غلط وقت میں آ گئے، اور یہ غلط وقت اس لیے ہے کیونکہ الیکشن ہونے کو ہیں، اور پھر اگر انہی حلقہ بندیوں پہ انتخابات ہوئے تو ہم جو ہے ان انتخابات سے بائیکاٹ کریں گے اور ہم باہر آ جائیں گے۔ تو ویورز یہ ڈیولپمنٹس ہیں جو کراچی کے اندر ہوئی، سندھ کے اندر ہوئی، اور پھر پنجاب میں سب سے بڑی خبر جو ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دی کہ اگلے 48 گھنٹوں میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نگران حکومت کے لیے خط لکھ دیا جائے گا حمزہ شہباز کو۔ اب پنجاب کے اندر انتخابات ہونے جا رہے ہیں، لائے عمل کیا ہوگا یہ بھی میں آپ کے سامنے ایک پکچر رکھ دیتا ہوں، اور پھر اگلی ویڈیو میں مزید تفصیلات جو ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لندن سے خبر یہ ہے کہ مریم نواز پاکستان پہنچ رہی ہیں کچھ روز کے اندر، اور پھر وہ لوگوں کو موبلائز کریں گی۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر کچھ ایسے کردار موجود ہوں گے جو سپورٹ مہیا کر سکتے ہیں مریم نواز کو، اور پھر یہ بھی یاد رکھیں اب پاکستان تحریک انصاف کا جو امتحان ہے، جو خان صاحب نے الیکشن کی تیاری کی جو بات کی ہے، وہ امتحان یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ پکڑ لینے ہیں ان لوگوں کے جو دھاندلی کریں گے، جو اس نظام کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور میں نے کچھ روز پہلے ایک پورا سیٹ اپ آپ کے سامنے ریویل کیا تھا کہ کس طرح دھاندلی ہو سکتی ہے، کس طرح سیکٹر انچارج اور کس طرح لوگ جو ہیں کہاں کہاں پہ بیٹھ کر مراکز جو ہیں بنائے گئے ہیں۔ اب اس کو روکنے کے لیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود میدان میں اتر رہے ہیں، کچھ روز میں وہ عملی سیاست کرتے ہوئے آپ کو پاکستان میں نظر آئیں گے، اور پھر ایک بہت بڑی جنگ جو ہے وہ ہم پنجاب میں دیکھ رہے ہیں، اور اس کے نتائج یقیناً 9 ماہ پہلے ہی آ گئے تھے، یعنی جب یہ حکومت گرائی گئی پاکستان کی عوام نے عمران خان کو 2/3 اکثریت جو ہے وہ دے دی ہے۔ اور جب میں 2/3 اکثریت کی بات کرتا ہوں تو لوگ اکثر ناراض ہو جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ 2/3 نہیں بلکہ 3/4 اکثریت ہے جو عمران خان کو مل چکی ہے۔ ویورز آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیں، چینل کو، یوٹیوب چینل کو ہمارے اس کو ضرور سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ یہ تمام جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو فیس بک پیج پر بھی ملیں گی، آپ اس کو جا کر فالو کریں۔ اور اس کی ایک بنیادی وجہ ایک اور بھی تھی جو میں پروگرام کے شروع میں بتانا بھول گیا، کہ یوٹیوب کے اوپر جو بعض دفعہ لوگوں کے پاس ایکسیس نہیں ہوتا ان کے موبائل فون میں، خصوصاً پاکستان کے اندر، تو ان کی طرف سے بھی یہ ریکویسٹ تھی کہ آپ اپنی ویڈیوز کو فیس بک پیجز پر بھی ڈالیں، تاکہ وہ لوگ جن کے پاس فیس بک کا ایکسیس موجود ہے، یوٹیوب کا ایکسیس موجود نہیں ہے، وہ بھی یہ ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھ سکیں۔ اور سب سے جو امپورٹنٹ بات تھی، ایسے لوگوں کو روکنا تھا
جو یہاں سے کانٹینٹ کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد ڈفرینٹ فیک اکاؤنٹ سے انہیں فیس بک پیجز پر اپلوڈ کر دیا جاتا ہے. یہی سلسلہ عرفان ہاشمی آفیشیل کے ساتھ ہوا اور یہی واردات جو ہے وہ دو ٹوک ہمارا جو پروگرام ہے اس کے ساتھ بھی ڈالی گئی ہے. انشاءاللہ کچھ روز کے اندر ہم دو ٹوک کا جو فیس بک پیج ہے اسے بھی اسٹیبلش کر رہے ہیں, کیونکہ میں تو حیران رہ گیا. لوگوں نے جو مجھے ویوز دکھائے, بہت ساری ایسی ویڈیوز تھی ہماری جن کے ویوز ملینز میں تھے اور لوگوں نے اس کا غلط استعمال کیا. کانٹینٹ کسی کا تھا اور لوگوں نے اپنے نام سے فیک اکاؤنٹ سے اسے اپلوڈ کیا, اور یقیناً یہ راستہ روکنے کے لیے ہم نے اقدام کیا ہے. یوٹیوب چینل کے ساتھ ساتھ ہم فیس بک پر بھی جا رہے ہیں. ویورز اپنے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.